बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पब्लिक, सुबह बखैर। मैं हूँ रुकमा इरफान मलिक और आज मैं हरगिज़ ये नहीं कहूँगी कि मेरे साथ मौजूद है अब्दुल रऊफ़ साहब, क्योंकि अब्दुल रऊफ़ साहब की तबीयत कुछ ख़राब है, इसलिए वो आज हमें शो में ज्वाइन नहीं कर सके। और साथ ही साथ हरमीत जो हैं वो भी आज हमारे साथ शो में साथ नहीं दे पाएंगे क्योंकि उनकी कुछ निजी मसरूफियात हैं, लाहौर में ही मौजूद हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज के शो का हिस्सा नहीं होंगे। लेकिन मैं इस दुआ और इस उम्मीद के साथ आपको आज के शो में खुशामदीद कहती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और आपका दिन बहुत अच्छा, बहुत खुशगवार गुजरेगा। उम्मीद करती हूँ कि मैं आज आपको बोर नहीं होने दूंगी और अपने जो दोनों को एंकर्स हैं उनकी कमी भी आपको महसूस नहीं होने दूंगी। सो सबसे पहले आज का रनडाउन आपके साथ डिस्कस कर लूँ। सबसे पहले जनाब पब्लिक का डेली डोज होगा जिसमें मुख्तलिफ खबरें आपके साथ शेयर करूँगी। फिर हम अगली स्टोरी जो डिस्कस करेंगे वो है नूर मुकद्दम केस की। इसके जितने भी मुल्ज़िमान हैं, मरकज़ी मुल्ज़िम हिरासत में हैं, उसके वालिदैन इस वक्त ज़ेर हिरासत हैं, मुकम्मल तौर पर कार्रवाई की जा रही है। इस केस को लेकर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब खुद काफ़ी मुतहर्रिक हैं और ये इस टाइम हाई प्रोफाइल केस बना हुआ है। इसके जो तमाम मुल्ज़िमान हैं उनके नाम ECL पर डाल दिए गए हैं। इस केस में मज़ीद क्या अपडेट हैं, हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट, सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट इस्लामाबाद से फैसल साही हमें ज्वाइन करेंगे और इस केस के बारे में मज़ीद हमें आगाह करेंगे। फिर हम आगे चलेंगे और आज की तारीख में अगर देखा जाए, मतलब अब तक के अगर हालात को देखा जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए हालात काफ़ी ज़्यादा मुवाफिक नज़र आ रहे हैं। बलूचिस्तान की अगर सिचुएशन को देखा जाए तो वहाँ पर PMLN के दो अहम रहनुमा थे, अब्दुल कादिर बलोच और जनाब सनाउल्लाह ज़हरी साहब। उन्होंने कुछ ही रोज़ पहले पीपल्स पार्टी में बाकायदा तौर पर शमूलियत इख्तियार की और वाज़ेह तौर पर जो अपने इख्तलाफात थे मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ के साथ उनका ऐलान किया। अब अब्दुल कादिर बलोच साहब की जानिब से स्टेटमेंट सामने आई है कि जो आजकल के हालात हैं वो पीपल्स पार्टी के लिए मुवाफिक हैं काफ़ी ज़्यादा। तो क्या वाकई हालात मुवाफिक हैं और ये जो बेस बन रही है 2023 के इलेक्शंस में, क्या पीपल्स पार्टी अक्सरियत हासिल कर सकेगी, क्या उसकी स्ट्रैटेजी होगी? पंजाब में स्पेशली अगर पीपल्स पार्टी की बात की जाए तो पीपल्स पार्टी पंजाब को विन करने के लिए और PMLN को पीछे छोड़ने के लिए क्या स्ट्रैटेजी अपनाएगी? पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के सदर कमर ज़मान कायरा साहब हमारे साथ शो में मौजूद होंगे, हमें स्काइप पर ज्वाइन करेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। मारूफ सिंगर और बराबरी पार्टी के सरबराह जवाद अहमद साहब वो हमें शो में ज्वाइन करेंगे। उनका नया गाना रिलीज़ हुआ है, विमेन एम्पावरमेंट की उन्होंने उसमें बात की है, बल्कि कल हमारे ऑफ द रिकॉर्ड हम उनसे वो गाना देख भी रहे थे, सुन भी रहे थे। हमारे ऑफिस उनका कल विज़िट था तो वो गाना दिखा भी रहे थे। तो बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने अपने इस गाने के थ्रू जो है वो मैसेज कन्वे करने की कोशिश की है। ये गाना आज हम आपको अपने शो में दिखाएंगे भी, सुनवाएंगे भी। और जवाद अहमद के माइंड में क्या ऐसी इंस्पिरेशन थी, मोटिवेशन थी कि उन्होंने इस तरह से जो गाना था उसको रिलीज़ किया, इस पर भी बात करेंगे। उसके बाद आगे चलकर शो में फैसलाबाद का रुख करेंगे जहां के एक शहरी ने उर्दू के तर्जमे के साथ कुरान पाक तैयार किया है। दुनिया का सबसे बड़ा और रंगीन कुरान पाक है जिसको तैयार किया है और अरब वर्ल्ड जो बुक जो उनका सबसे बड़ा मेला होता है अरब वर्ल्ड बुक, उसमें इसको शामिल किया गया है। इस पर भी हम बात करेंगे। फैसलाबाद से रिपोर्टर हमें ज्वाइन करेंगे और ओलंपिक्स 2028 जो कि लॉस एंजलिस में जिसका मेला सजना है, ICC की जानिब से ये स्टेटमेंट सामने आई है 10 अगस्त को कि मोस्ट प्रोबेबली इसमें क्रिकेट को भी शामिल किया जाएगा। इसमें मुख्तलिफ लोगों की ओपिनियंस जो हैं वो मंजर आम पर आ रही हैं। कुछ लोगों का ख्याल ये है कि क्रिकेट को शामिल होना चाहिए ओलंपिक्स में, कुछ का ख्याल है कि नहीं होना चाहिए। लेकिन इस पर तज्जियाकारों की क्या राय है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे स्पोर्ट्स एनालिस्ट इरफान ज़हीर हमें शो में ज्वाइन करेंगे। तो जनाब सबसे पहले पब्लिक का डेली डोज जिसमें सबसे अहम खबर ये है कि इंडिपेंडेंस डे 14 अगस्त बहुत करीब है, कुछ ही दिन बाद है, लेकिन हम इसमें अक्सर देखते हैं कि बेहुरमती की जाती है झंडों की, झंडियों की। मुख्तलिफ रंगों में जो झंडियाँ हैं वो तैयार की जाती हैं। फिर इसके साथ साथ जो परचम है उसका जो हक बनता है उस तरह से उस की कदर नहीं की जाती। मतलब ये कहा जाता है कि शाम के टाइम, शाम होने के टाइम से पहले ही परचम को जो है वो उतार लेना चाहिए। तो लोग झंडियों का एहतमाम भी कर लेते हैं, परचम भी लहरा लेते हैं, लेकिन उनकी जो इज़्ज़त और वक़ार बनता है उस पर पूरा नहीं उतरते। तो इस हवाले से लाहौर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त ज़ेर समाअत थी जिसमें ये बात कही गई थी कि
جو جھنڈیاں ہیں ان کی مختلف رنگوں میں جو چھپائی ہے اس کو ممنوع قرار دیا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ڈیفرنٹ قسم کی شرٹس پہ جھنڈے پرنٹ کیے جاتے ہیں اس پر بھی اس کو ممنوع قرار دیا جائے۔ تو اس حوالے سے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ سامنے آیا ہے اور سختی سے یہ احکامات جاری ہوئے ہیں کہ کوئی بھی رنگین جھنڈیاں جو ہیں وہ بھی پرنٹ نہیں کرے گا، اور ساتھ ہی ساتھ شرٹس پر جھنڈوں کی پرنٹنگ بھی ہرگز نہیں ہوگی، اور جو بھی کوئی اس کی خلاف ورزی کا کرے گا اس کو 3 سال کی سزا سنائی جائے گی۔ تو میرے خیال میں ہر سال میں یہ اپنے سراؤنڈنگز میں یہ چیز آبزرو کر رہی ہوتی تھی کہ جھنڈیوں کی بہت بے حرمتی کی جاتی ہے، جھنڈوں کی بے حرمتی ہوتی ہے۔ تو اگر لاہور ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا ہے تو میری نظر میں یہ بہت زبردست فیصلہ ہے، کیونکہ ہمارا جو پرچم ہے اس کی ایک اہمیت ہے، اس کی ایک تاریخ ہے، اس کا ایک وقار ہے۔ سبز اور سفید رنگ کا جو پرچم ہے اس میں جو سبز رنگ ہے وہ مسلم کمیونٹی کو شو کرتا ہے، جو سفید رنگ ہے وہ مائنورٹیز کو شو کرتا ہے، جس میں اقلیتوں کو مکمل مذہبی آزادی اور ان کے حقوق ہیں۔ یہ پرچم جو ہے وہ پہچان ہے ہماری، تو اس کی بے حرمتی ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ تو لاہور ہائی کورٹ کے اس اقدام کو جتنا بھی اپریشیٹ کیا جائے وہ کم ہے۔ تو جناب اگلی سٹوری کی طرف، اگلی سٹوری جو ہے وہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل فالکن بریڈرز آکشن کے زیر اہتمام سعودی عرب میں ایک تاریخی ایونٹ کا انعقاد کیا گیا، جس میں نادر اور نایاب باز جو ہے اس کو آکشن کیا گیا۔ اس کی جو آکشن کی قیمت ہے وہ 2,70,000 سعودی ریال جو تھی وہ تھی، اور اس میں نیلام یہ کیا گیا۔ مطلب یہ بہت بڑی قیمت ہے، اور مطلب یہ جب میں آج صبح آتے ہی آبویسلی جب آپ لوگوں کے ساتھ خبریں شیئر کرنی ہوتی ہیں تو اس سے پہلے خود بھی خبریں پڑھنی ہوتی ہے، تو میں پڑھ رہی تھی تو بڑا حیران ہو رہی تھی کہ اتنی زیادہ قیمت میں اس باز کو جو ہے وہ نیلام کیا گیا ہے۔ اچھا، سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس باز کا جو وزن ہے وہ 1105 گرام ہے، جبکہ یہ 17 انچ لمبا ہے اور تقریباً 17.25 انچ چوڑا ہے، اور اس وقت ہم آپ کو تصاویر میں بھی یہ باز دکھا سکتے ہیں جس کی نیلامی ہوئی ہے، اور اس کی قیمت جو ہے وہ 2,70,000 سعودی ریال لگائی گئی، جس کے بعد اس کو نیلام کیا گیا۔ اگلی سٹوری کی طرح ہے، اور اگلی سٹوری جو ہے وہ نگاپور کے ایک اسپتال میں محض 212 گرامز وزن کے ساتھ پیدا ہونے والی ایک بچی تھی۔ جب یہ بچی پیدا ہوئی تو کہا جاتا تھا کہ جتنا ایک سیب کا وزن ہوتا ہے اتنا اس بچی کا وزن ہے، اور ڈاکٹرز خاصے مایوس تھے کیونکہ ان کو امید نہیں تھی کہ وہ اس بچی کو بچا پائیں گے۔ دوران حمل اگر بات کی جائے تو اس بچی کی جو والدہ تھیں ان کو ایک مرض لاحق تھا، جس میں ان کو ہائی بلڈ پریشر کا ایشو تھا، جس سے آبویسلی ماں کی صحت بھی متاثر ہونے کا خدشہ تھا اور بچی کی صحت بھی بہت حد تک متاثر ہونے کا خدشہ تھا۔ تو جب یہ بچی 25 ویکس کے بعد اس کی برتھ ہو گئی، نارملی جو ایوریج ڈیوریشن ہوتا ہے وہ 40 ویکس کا ہوتا ہے، 25 ویکس کے بعد یہ بچی جب پیدا ہوئی تو ڈاکٹرز اتنے ہوپ فل نہیں تھے کہ یہ بچی بچ بھی پائے گی یا نہیں، لیکن آئی سی یو میں اس کو 13 منتھس تک رکھا گیا اور اس کی بھرپور نگہداشت کی گئی، جس کے بعد اب اس کو جب ہاسپٹل سے ڈسچارج کیا گیا ہے تو 6.14 کلو یا 14 پاؤنڈ، ایکچولی 6.3 کلو اس کا وزن ہے، اور اگر ہم اس کو پاؤنڈز میں کنورٹ کریں تو 14 پاؤنڈز اس کا وزن ہے، جس کو کافی زیادہ صحت مند سمجھا جاتا ہے۔ اس سے پہلے کا اگر ہم ذکر کریں تو 2018 میں امریکہ میں ایک بچی پیدا ہوئی تھی جس کا جو وزن تھا وہ 245 گرامز تھا، تو اس بچی کا وزن پیدائش کے وقت 212 گرامز تھا، لیکن جب اس کو ہاسپٹل سے ڈسچارج کیا گیا تو اس کی جو حالت تھی وہ کافی زیادہ سنبھل چکی تھی، بچی صحت مند ہو چکی تھی۔ تو ہماری دعائیں ہیں اس بچی کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس بچی کو لمبی عمر دے اور یہ بڑے ہو کر نام روشن کرے، اپنا بھی، اپنے ملک کا بھی، اپنے والدین کا بھی۔ اور کی طرف آتے ہیں جناب، اور ہم دیکھتے ہیں کہ گرمیوں میں جو سب سے زیادہ ٹف ڈیوٹی ہوتی ہے وہ سگنلز پر کھڑے ہوئے ٹریفک وارڈنز کی ہوتی ہے۔ بہت تپتی دھوپ میں جو ہے اپنی جو رسپانسبلٹیز ہیں وہ سر انجام دے رہے ہوتے طلب کی ہے۔ اس حوالے سے ایس ایس پی ہیڈ کوارٹرز بشرا جمیل نے آئی جی پنجاب کو خط بھی لکھ دیا ہے کہ وارڈنز نے یونیفارم میں تبدیلی کے لیے پی ایم پورٹل میں درخواست کی تھی کہ اس قدر شدید گرمی ہوتی ہے، اس شدید گرمی میں جو یونیفارم پہننا ہوتا ہے وہ کافی زیادہ مشکل ہوتا ہے، تو وارڈنز کو پولو ٹی شرٹ پہننے کی اجازت دی جائے۔ تو اس حوالے سے پی ایم پورٹل پر بھی درخواست کی گئی، اور اب یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ ڈی آئی جی ٹریفک نے پولو ٹی شرٹ کے لیے باقاعدہ طور پر اجازت بھی طلب کی ہے، اور ہوپ فلی یہ معاملہ اب بہت جلد سارٹ آؤٹ ہو جائے گا اور 15 سال کے اتنے طویل عرصے کے بعد وارڈنز کی
सुनी जाएगी। अगली स्टोरी की तरफ आते हैं और अगली स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है जनाब। अगली स्टोरी ये है, हम अक्सर सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मुख्तलिफ जो वीडियोस हैं वो देखते हैं जिसमें दूल्हा दुल्हन मुख्तलिफ अंदाज में अपनी एंट्री कर रहे होते हैं। कुछ लोग उसको क्रिटिसाइज़ भी कर रहे होते हैं, कुछ लोगों की जानिब से उन जो विजुअल्स हैं, फुटेजेस हैं, उनको एंजॉय भी किया जा रहा होता है। लेकिन इस बार सोशल मीडिया पर एक ऐसी वीडियो वायरल है जिसमें जनाब एक फ़ोटोग्राफ़र था जो कि फ़ोटोशूट कर रहा था इस कपल का, और वो अनलकीली जाकर स्विमिंग पूल में गिर गया। और ये आप देख भी सकते हैं कि ये फ़ोटोशूट कर रहा था दूल्हा दुल्हन का और इसको पता ही नहीं लगा। ये जब पीछे के इसने कदम उठाए तो उसको आइडिया ही नहीं हुआ कि ये इसके पीछे जो है वो स्विमिंग पूल है और ये गिर गया। लेकिन इसके हाथ में काफ़ी ज़्यादा ऑब्वियसली महंगा कैमरा था तो इसने हिम्मत की और अपने कैमरे को तो बचा लिया। लेकिन ये जो वीडियो थी वो आजकल सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल है और लोग इस वीडियो को खूब एंजॉय कर रहे हैं, इसलिए हमने भी सोचा कि ये जो वीडियो है वो आपके साथ शेयर की जाए। अगली स्टोरी है वो सबसे इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि दुनिया की बुलंद तरीन इमारत बुर्ज खलीफा की चोटी पर इश्तिहार बना है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने अपने क्रू मेंबर्स को वहाँ पर बुर्ज खलीफा की जो बुलंद तरीन इमारत है वहाँ पर खड़ा किया और वहाँ पर इस जो शूट था इस बेसिकली इस एडवर्टाइजमेंट का वो किया गया। ये हम देख सकते हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का क्रू मेंबर है जो कि इस वक्त बुर्ज खलीफा पर मौजूद है और ये कहा जाता है कि इनको 1 घंटा 5 मिनट लगे यहाँ तक पहुँचने में और 5 घंटे तक इन्होंने एक ही तसलसल में, एक ही कंटिन्यूटी में ये जो था शूट वो मुकम्मल किया। और इसके लिए ये स्टंट खातून थी, इन्होंने भी मुकम्मल ट्रेनिंग की, इनकी हिफाजत के लिए तमाम तर इक़दामात किए गए और साथ ही साथ प्रोफेशनल स्काई डाइविंग इंस्ट्रक्टर भी इसका हिस्सा थे, इस एडवर्टाइजमेंट का हिस्सा थे। और एमिरेट्स का ये इश्तिहार जो है वो तारीख का वाहिद बुलंद तरीन इश्तिहार करार दिया जा रहा है जिसकी शूटिंग ज़मीन से 828 मीटर की बुलंदी पर की गई है। तो ये दिस वॉज समथिंग वेरी इंटरेस्टेड विच आई वॉन्टेड टू शेयर विद यू। बहुत ज़बरदस्त ये एडवर्टाइजमेंट है और दुनिया का बुलंद तरीन ये एडवर्टाइजमेंट जो है वो कहलाया जा रहा है। अगली तरफ आते हैं जनाब। कोरोना वायरस ने पिछले पूरे 2 साल से पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया हुआ है और हर कोई परेशान है कि ये वबा जो है इससे हमारी कब जान छूटेगी। इस साल का भी 8th मंथ आ पहुंचा है लेकिन ये वायरस के डिफरेंट वेरिएंट्स तो हम देख रहे हैं लेकिन वायरस जो है वो हमारी जान छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा। इस हवाले से हमने देखा कि मुख्तलिफ जो मास्क थे वो मार्केट्स में आए, नॉर्मल मास्क भी आए, फिर इसके अलावा K21 मास्क भी आया। इसके अलावा डिफरेंट कंपनीज जो हैं वो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स कर रही हैं कि बेस्ट से बेस्ट मास्क जो है वो बनाया जाए। तो ऐसा ही जनाब एक कॉन्सेप्ट फेस मास्क कंप्यूटर तैयार करने के लिए मारूफ कंपनी रेजर ने लॉस वेगास में CES टेक्नोलॉजी नुमाइश के दौरान मुतारिफ करवाया है। इस मास्क की खुसूसियात बहुत ज़्यादा है। इस मास्क की खुसूसियत ये है कि 99% जो जर्म्स हैं वो जो भी ये पहनेगा मास्क उसको फ़िल्टर कर लेगा। और सबसे बढ़कर इसमें एक माइक लगा हुआ है, एक एम्पलीफायर लगा हुआ है जिसका पर्पज़ ये है कि जो भी इस मास्क को पहन के रखेगा तो उसकी ऑब्वियसली जब आपने मास्क पहना होता है तो किसी दूसरे तक आपकी जो आवाज़ है वो ठीक से पहुंच नहीं पाती। तो बेसिकली इस एम्पलीफायर का और इस माइक का मकसद सिर्फ ये है कि ठीक से जो आवाज़ है वो दूसरे तक पहुँच जाए और 99% तक ये जरासीम को जो है वो फ़िल्टर कर देता है और ये रिसाइकल भी हो जाता है। अब कहा यह जा रहा है कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर यानी कि इस साल के इख्तिताम तक ये मार्केट में अवेलेबल होगा आम पब्लिक के लिए। ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए ये जो मास्क है ये मुतारिफ करवाया जा रहा है। होपफुली ये कोरोना वायरस के बचाव के लिए, हम खात्मे के लिए तो नहीं कह सकते लेकिन बचाव में मुआवनत फराहम करे। तो जनाब ये तो था आज का पब्लिक का डेली डोज जिसमें हमने बेशुमार खबरें आपके साथ शेयर की। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे। एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हाई प्रोफाइल केस नूर मुकद्दम केस की बात करेंगे, उसमें अब तक की डेवलपमेंट्स क्या हो चुकी हैं। इस्लामाबाद से हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट फैसल साही हमें शो में ज्वाइन करेंगे। आपसे मुलाकात होगी एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुश आमदीद कहेंगे। अभी हम एक हाई प्रोफाइल केस की बात करेंगे जो कि
केस की तरफ आज कल सबकी नज़रें हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान इस केस को लेकर काफ़ी ज़्यादा मुतहर्रिक हैं। इसके अलावा वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद भी इस केस को लेकर काफ़ी ज़्यादा स्टेटमेंट्स दे चुके हैं। 20 जुलाई की शाम इस्लामाबाद में इंतहाई खौलनाक वाक़या पेश आया था। साबिक सफ़ीर शौकत मुकद्दम साहब की बेटी नूर मुकद्दम को बड़े बेईमाना तरीके से कत्ल किया गया था मुलजिम ज़ाहिर जानिब से, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। इस मरकज़ी मुलजिम को गिरफ्तार किया गया, इसके वालिदैन को गिरफ्तार किया गया और इसके वालिदैन ने अदालत से ज़मानत के लिए दरख्वास्त की, जिसको अदालत ने मुस्तरद कर दिया। साथ ही साथ अब लेटेस्ट डेवलपमेंट इस केस के हवाले से ये है कि पहले तो मुलजिमान के जो नाम थे वो ब्लैक लिस्ट किए गए। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब ने कहा कि जो इस केस के जितने भी मुलजिमान हैं वो बैरून मुल्क सफ़र नहीं कर सकते। अब इन तमाम मुलजिमान के जो नाम है वो एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाले जा चुके हैं। केस की रीसेंट डेवलपमेंट्स क्या है, केस कहां तक पहुंचा है, पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की है, बात करेंगे। कोर्ट रिपोर्टर कंबर मुर्तज़ा हमें आगे चलकर शो में ज्वाइन करेंगे, लेकिन एज़ वी ऑल नो इंतहाई अफसोसनाक ये वाक़या जो था वो इस्लामाबाद में पेश आया था और इंतहाई बेईमाना तरीके से नूर मुकद्दम को कत्ल किया गया था। सो कॉल्ड इनके फ्रेंड से ज़ाहिर जाफ़र, जिन्होंने इनको 2 दिन अपने घर में ज़ेर हिरासत रखा, कैद में रखा और उसके बाद इंतहाई बेईमाना तरीके से इनका कत्ल किया गया था। और बहुत इंतहाई अफसोस की बात है। और हमने देखा कि जब से ये केस हुआ, मतलब ये कहा जा रहा था कि इस्लामाबाद जो है वो कैपिटल है पाकिस्तान का, अगर यहाँ पर भी इस कदर संगीन हालात हैं तो बाकी ओवरऑल मुल्क में क्या होगा। और कल मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी, उसमें ये बात थी कि लास्ट अगर हम 7 मंथ्स की बात करें तो इस्लामाबाद में जो क्राइम रेट है उसमें % इजाफा हुआ है। तो मेरे ख्याल में इस तरफ बहुत सी तवज्जो देने की ज़रूरत है कि आखिर ऐसे वाक़यात जो हैं वो पूरे पाकिस्तान में ही पेश आए। हम कंडेम करते हैं, लेकिन आखिर इस्लामाबाद में ऐसे वाक़यात क्यों पेश आ रहे हैं। खैर, हम केस की डेवलपमेंट्स पर बात कर रहे थे। कोर्ट रिपोर्टर कंबर मुर्तज़ा इस वक्त हमें शो में ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम कंबर साहब। वालेकुम सलाम। सर, नूर मुकद्दम केस की जो रीसेंट डेवलपमेंट्स हैं उसके हवाले से हमें आगाह कीजिएगा। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने जो जितने भी मरकज़ी मुलज़िमान हैं उनके बैरून मुल्क सफ़र पर पाबंदी लगा दी है और ECL में मुलज़िमान के नाम जो हैं वो डाले जा चुके हैं। मज़ीद डिटेल्स क्या हैं आपके पास इस हवाले से? बहुत शुक्रिया अपने शो में मदू करने के लिए मुझे। नूर मुकद्दम केस, जिस तरह से आपको पता है, एक बहुत हाई प्रोफाइल केस है और इसकी वज़ीर दाखिला साहब खुद इसके लुक आफ्टर कर रहे हैं। इमरान खान साहब भी खुद इसमें इन्वॉल्व हैं। रीसेंट डेवलपमेंट ये है कि तमाम मुलज़िमान के नाम इस टाइम ECL पे डाल दिए गए हैं। मुलज़िमान के पासपोर्ट जो हैं कब्जे में हुकूमत के, और हुकूमत की जानिब से कहा गया है कि किसी तौर पर मुलज़िमान को छोड़ा नहीं जाएगा। जो हमारी बात हुई है ज़राए से, उन्होंने बताया कि ज़ाहिर जाफ़र जो है इसको हाई रिस्क जेल में डाला गया है और उसकी सिक्योरिटी की जा रही है। वहाँ पे विजिलेंस के लिए भी उसकी एक बंदा रखा गया है जो उसकी हरकत नोट कर रहा है बिकॉज ऑफ हिज सस्पिशियस एक्टिविटीज। जो मुलजिमान हैं उनके फ़ोन के फॉरेंसिक हो चुके हैं। ज़ाहिर जाफ़र के कॉल रिकॉर्ड्स देखे गए हैं, नूर मुकद्दम के कॉल रिकॉर्ड्स देखे गए हैं और इन कॉल रिकॉर्ड्स में देखा गया कि इन दोनों ने आपस में कितनी दफ़ा रब्ता किया, कब से ये कनेक्टेड थे। और इसके साथ साथ जो ज़ाहिर जाफ़र के वालिदैन हैं, इस्मत आदम जी और जाकिर जाफ़र, उनके भी कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए गए हैं, फ़ोन के फॉरेंसिक हो रहे हैं। 2 मुलजिमान मजीद हैं, इफ्तिखार और जमील, जो इस घर में मौजूद थे जिस टाइम ये वारदात हुई। तो उनको भी शामिल तफ्तीश करके जो है इस मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। जो एक थेरेपी वर्क्स जो सेंटर था जो इस केस में मंजर आम पर आया, जिसने ज़ाहिर जाफ़र को हेल्थ और फिटनेस सर्टिफिकेट दे रखा था, इसके साथ यही नहीं, सिर्फ वो जो है इदारा जब मंजर आम पर आया, जब उसकी जानिब से एक वर्कर ने रोकने की ज़ाहिर जाफ़र को कोशिश की और वो जख्मी भी हुआ, उसको भी अब शामिल तफ्तीश कर दिया गया। रिसेंट डेवलपमेंट ये है और पुलिस ये चाहती है कि थेरेपी वर्क्स के जो CEO हैं उनसे भी जांच पड़ताल इस तमाम मामले की जाए कि पुलिस को क्यों लेट इन्फॉर्म किया गया। अगर पुलिस को टाइमली इन्फॉर्म किया जाता तो क्या पता नूर मुकद्दम की जो है जान बच जाती। इसके हवाले से अगर रिसेंट डेवलपमेंट की लेटेस्ट डेवलपमेंट की बात करें तो
کال ریکارڈ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عصمت آدم جی کی موومنٹ جو بتاتے ہیں کراچی میں، وہ رات 1 سے لے کے 3 بجے تک وہ ہائیلی انفلوئنشل لوگوں سے ملنے کی انہوں نے کوشش کی، اور انہوں نے کالز بھی کی کیونکہ ان کو زاہد جعفر کے بیہیویئر کے بارے میں پتا تھا. اور رات 1 بجے کے قریب زاہد جعفر کے جو نور مقدم کے جو پیرنٹس ہیں وہ بھی متحرک ہوئے، اور انہوں نے کالز اور میسیجز کیے نور مقدم کے حوالے سے. یہ تمام اب تک کی ڈیولپمنٹس ہیں، اور پولیس اس میں انویسٹیگیٹ کر رہی ہے کہ اگر اس کے پیرنٹس کو یہ آئیڈیا تھا کہ نور مقدم زاہد جعفر کے ساتھ موجود ہیں اور زاہد جعفر کے بیہیویئر میں وائلنٹ ٹینڈنسیز ہیں، تو یہ تمام پہلے کیوں نہیں بتایا گیا. اور پولیس ٹھیک ہے قمبر، اس حوالے سے بھی بتائیے گا کہ جو ملزمان ہیں، مرکزی ملزمان، ان میں کون کون شامل ہے؟ ایک تو ظاہر جعفر خود ہیں، ان کے پیرنٹس ہیں، اینڈ ہو ایلس، اور کون کون شامل ہیں؟ اور جس طرح سے ای سی ایل میں نام شامل کیے گئے ہیں، کیا ملزمان کے بیرون ملک فرار ہونے کا خدشہ تھا جس کے بعد یہ انیشیٹو لیا گیا؟ دیکھیں، زاہد جعفر ڈوئل نیشنل ہیں، ان کے پیرنٹس کے پاس بھی برٹش پاسپورٹ ہیں. یہی خدشہ تھا. اس وجہ سے جو زاہد جعفر ہیں، عصمت آدم جی ہیں، ذاکر جعفر ہیں، افتخار اور جمیل، یہ تمام جو مرکزی ملزمان ہیں اس ٹائم جو پولیس کی گرفت میں ہیں، ان کے تمام کے پاسپورٹ لے کے ان کا نام ای سی ایل میں ڈال دیا گیا ہے تاکہ یہ کسی طور بھی اگر ضمانت پہ بھی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ریسنٹلی ان کی ضمانت کا کیس بھی کورٹ کے سامنے لگا، لیکن کورٹ نے یہ ورڈکٹ دے دیا کیونکہ یہ اس جو تمام جرم ہوا ہے اس میں انہوں نے اعانت کی ظاہر جعفر کی، تو اس وجہ سے ان کی ضمانت نہیں ہو سکتی اور ناقابل ضمانت جرم ہے. تو وہ اس ٹائم جیل میں، اگر وہ ضمانت پہ رہا ہو جاتے ہیں تو یہ چانسز تھے کہ وہ فلائی کر جائیں باہر. تو اس وجہ سے جو وزیر داخلہ ہیں شیخ رشید، انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی اس حوالے سے، اور ملزمان کے تمام نام جو ہیں وہ ای سی ایل میں ڈال دیے. جی اچھا قمبر، اس حوالے سے بھی بتائیے گا کہ آپ نے جس طرح سے کہا ہے کہ مرکزی ملزم ظاہر جعفر کو اس وقت سخت سیکیورٹی حصار میں رکھا گیا ہے، ویجیلنس میں ہیں، اور ان کے لیے ان کی ڈیوٹی پر ایک اسپیشل بندے کو بھی مامور کیا گیا ہے. جس طرح سے آپ نے سسپیشیس ایکٹیویٹیز کا ذکر کیا، ملزم کی کیا اس وقت سسپیشیس ایکٹیویٹیز ہیں جس کی وجہ سے پولیس کو یہ ایڈیشنل اقدامات جو ہیں، حفاظتی اقدامات، وہ لینے پڑ رہے ہیں؟ دیکھیں، ملزم کا ایک پاسٹ اس سے جڑا ہے جس پاسٹ کو لے کے پولیس خود بھی ویجیلنٹ ہے. اس ملزم نے صرف نور مقدم کو مارا نہیں، اس کا گلا نہیں کاٹا جس طرح سے لاش کی بے حرمتی کی گئی. اس کے ساتھ ساتھ یہی نہیں، صرف یہ اپنی والدہ عصمت آدم جی پر بھی اٹیک کر چکے ہیں جس کی وجہ سے ان کو جب یہ برطانیہ میں تھے ڈیپورٹ کیا گیا تھا. تو ان کے جو بیہیویئر میں وائلنٹ ٹینڈنسیز ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اور جو ان کا گھناؤنا جرم ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو جیل ہے اس کو بھی ہائی رسک قرار دیا گیا ہے. وہاں پہ ویجیلنس ہو رہی ہے باقاعدہ ان کے ساتھ کہ ان کی کیا ایکٹیویٹیز ہیں. خدا نخواستہ کوئی ایسی ایکٹیویٹیز تو نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ اور دیگر لوگوں کو یا پھر سیکیورٹی پرسنلز کو نقصان پہنچائیں یا اپنے آپ کو نقصان پہنچا دیں. یہ تمام چیزیں مد نظر رکھتے ہوئے ان کو ہائی پروفائل جو ہے وہ ایک جیل میں ڈالا گیا ہے اور جہاں پہ ان کی باقاعدہ طور پر ویجیلنس بھی کی جا رہی ہے اور ایک بندہ ان کی ایکٹیویٹیز نوٹ کر رہا ہے. جی ٹھیک ہے، ایکٹیویٹیز بھی نوٹ کی جا رہی ہے، ویجیلنس میں رکھا گیا ہے. قمبر، اس حوالے سے بھی جاننا چاہیں گے جس طرح سے ظاہر جعفر جو ہیں وہ ڈیول نیشنل ہیں، پاسپورٹ رکھتے ہیں دوسرے ملک کا، اس ملک کی جانب سے پاکستان کی فارن منسٹری سے کوئی رابطہ کیا گیا ہو، وہاں کے دفتر خارجہ کی جانب سے یہاں سے کوئی رابطہ کیا گیا ہو، کیونکہ آبویسلی یہ وہاں کے بھی نیشنل ہیں، تو اس حوالے سے کوئی اپڈیٹ ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں، یو ایس ایمبیسی نے ان کے پیرنٹس جب اس ٹائم وہ ان کو پولیس نے گرفتار نہیں کیا تھا، خود ظاہر جعفر سے ملاقات کر کے اور جو ہے ان کو کہا تھا کہ آپ لسٹ ہم دے دیتے ہیں، آپ اس سے کوئی بھی کونسل اپنا یعنی کوئی بھی اپنا وکیل کر سکتے ہیں. لیکن یو ایس ایمبیسی کی جانب سے ایک کلیئر جو ہے پریس ریلیز نکالی گئی تھی جس میں بتایا گیا تھا کہ ہم اس کیس سے اپنے آپ کو ڈسٹینس کر رہے ہیں. کسی بھی ملک میں اگر کوئی جرم ہوتا ہے تو اس ملک کا قانون اس پہ لاگو ہوتا ہے، چاہے وہ ہمارا سٹیزن ہی کیوں نہ ہو. تو ہم خود اس کیس سے ڈسٹینس کرتے ہیں اور یو ایس ایمبیسی اس کیس میں انڈلج ہونا نہیں چاہتی کیونکہ پاکستان میں یہ جرم مرتکب ہوا ہے اور پاکستان کے اپنے لاز کے تحت پاکستانی اس پہ کارروائی کریں گے. یو ایس ایمبیسی اس حوالے سے کوئی اسٹیٹمنٹ دینا نہیں چاہتی. جب یہ کیس شروع ہوا تھا تو یو ایس
ایمبیسی بہت قیاس آرائیاں تھی کہ کہیں یو ایس ایمبیسی اس میں انٹروین نہ کرے کیونکہ وہ ڈوئل نیشنل ہے. اور ظاہر جعفر نے سب سے پہلی بات جو عدالت میں کی تھی وہ یہی کی تھی کہ آئی ایم امریکن نیشنل, میں پاکستانی نہیں ہوں, جس کے باعث یہ خدشہ پیدا ہوا تھا. لیکن اس کو کلیریفیکیشن اس ٹائم آ گئے جب یو ایس ایمبیسی کی جانب سے ایک اسٹیٹمنٹ ریلیز ہوئی اور جس میں انہوں نے کہا کہ ہم اس کیس سے اپنے آپ کو ڈسٹینس پہ رکھیں گے. ٹھیک ہے, یو ایس ایمبیسی یعنی کہ اس کیس میں ملزم کی معاونت نہیں کر رہی اور انہوں نے خود کو ڈسٹینس پہ رکھا ہوا ہے ملزم سے. قمبر, اس حوالے سے بھی جاننا چاہیں گے, جس طرح سے ہم سٹارٹ سے دیکھ رہے ہیں ایک تھیراپی سینٹر کا اس کیس میں 12 دفعہ نام لیا گیا ہے, ان کے سی ای او کو بھی شامل تفتیش کرنے کا ذکر کیا جا رہا ہے. اب تک جو تفتیش ہوئی ہے اس تھیراپی سینٹر کے سربراہ سے وہ کیا ہے اور مزید کیا کیا انکشافات ہونے کا خدشہ ہے ان جو تھیراپی سینٹر ہیں ان کے سربراہ سے؟ دیکھیں, تھیراپی سینٹر سے سب سے پہلے تو یہ پوچھا گیا ہے کہ 3 منٹ کی دوری پہ جب پولیس اسٹیشن تھا, کوسار پولیس اسٹیشن ذاکر جعفر ہاؤس سے, تو کیوں نہیں پولیس کو بلایا گیا؟ تھیراپی سینٹر نے کیوں خود کوشش کی کہ وہ ملزم کو پکڑ لے؟ جس کے بعد اس تفتیش کو آگے بڑھاتے ہوئے کچھ سوالات مزید کیے گئے. ایک تو ظاہر جعفر کی فٹنس سے ریلیٹڈ کہ ان کو لیول 3 پہ کس طرح سے پروموٹ کر دیا گیا. لیول 3 وہ لیول ہوتا ہے کہ جب آپ دوسروں کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں, اور کس طرح سے پریسٹیجیس انسٹیٹیوٹ میں جا کے ظاہر جعفر لیکچرز دیتے رہے. یہ تھیراپی ورکس اگر کوئی ویجیلنٹ رکھتا, اگر کوئی ویجیلنس ہوتی اس میں, تو اس طرح کے جو ملزمان ہیں, اس طرح کے لوگ جن میں وائلنٹ ٹینڈنسیز ہیں, ان کا علاج کے بعد ان کو یہ نہیں سرٹیفکیٹ اور ان کو ہدایت نامے نہ جاری کر دیے جاتے کہ وہ دوسروں کو بھی کاؤنسلنگ کر سکتے ہیں. اس تمام بات میں تفتیش ہو رہی ہے. ساتھ یہ بھی سننے میں آیا تھا اور بہت ساری خبریں بھی تھی اس حوالے سے کہ عصمت آدم جی جو کہ ظاہر جعفر کی والدہ ہیں, ان کا بہت بڑا رول ہے اور انہوں نے سی ای او کو کال کی تھی. تو یہ بھی جانچ پڑتال کی جا رہی ہے کہ آپ کی جو کورسپونڈنس ہوئی تھی ظاہر جعفر کے والدین سے قتل کے ٹائم, تو وہ کیا کورسپونڈنس تھی, کیونکہ اس سے پولیس کو ہیلپ ملے گی کہ وہ جان سکیں کہ اس ٹائم اس کے پیرنٹس جو کہ اب انہوں نے شریک جرم قرار دے دیا, کورٹ کی جانب سے بھی ورڈکٹ آیا ہے, تو وہ کتنے انوالو تھے اس تمام چیز میں. تھیراپی ورک سے یہ بھی جانچ پڑتال ہو رہی ہے. آپ کو پتہ ہے اسے فوراً سیل کر دیا گیا تھا کہ آیا کہ آپ جو ٹریننگز دیتے ہیں اس میں ایسے لوگ تو نہیں باہر نکل رہے جو باہر نکل کے معاشرے میں بگاڑ پیدا کریں اور ان کو وداؤٹ اینی کمپٹیٹیو اتھارٹی اور وداؤٹ اینی کمپٹنس جو ہے ان کو سرٹیفکیٹ جاری کر دیے جائیں آپ کے ادارے کی جانب سے محض پیسوں کے لیے. تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو اس ٹائم وہ تھیراپی ورک سے شامل تفتیش کر کے ان سے پوچھی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے, یہ تمام جو انفارمیشن ہے وہ تھیراپی سربراہ سے حاصل کی جائیں گی. اب تک بھی کافی زیادہ انفارمیشن جو ہے وہ تھیراپی سینٹر کے سی ای او سے حاصل کی جا چکی ہیں. نور مقدم کیس کے حوالے سے قمبر مرتضیٰ ہمارے ساتھ موجود تھے, اس کیس کی ریسنٹ ڈیولپمنٹس کے حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے, ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے کچھ نئے موضوعات کے ساتھ. اسٹے ود اس. بریک کے بعد ایک بار پھر سے شو میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بریک کے بعد ہم رخ کریں گے فیصل آباد کا, جہاں سے ایک بہت خوبصورت انٹرسٹنگ خبر ہے ہمارے پاس آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے. فیصل آباد کے ایک شہری ہیں جنہوں نے اردو ترجمے کے ساتھ دنیا کا سب سے بڑا رنگین قرآن پاک ہاتھ سے تحریر کیا ہے. مسلمان جو ہیں وہ اپنی ریلیجیس چیزوں کو لے کر بہت زیادہ جوش و ولولے کا اظہار کرتے ہیں, اور ہر مسلمان جو لوگ جذبہ رکھتے ہیں, اسپیشلی وہ مسلمان جن کے دل میں عزت ہے, احترام ہے, اپنے دین کا محبت ہے قرآن پاک کی, وہ کچھ نہ کچھ انوکھی جو کاوش ہے وہ کرنا چاہتے ہیں. تو اسی طرح سے فیصل آباد کے یہ شہری ہیں جنہوں نے دنیا کا سب سے بڑا رنگین قرآن پاک جو ہے وہ اردو ترجمے کے ساتھ ہاتھ سے تحریر کیا ہے, اور ابھی ہم یہ قرآن پاک پر خصوصی رپورٹ آپ کو دکھائیں گے. اس سے پہلے کا ہم ذکر کریں تو دنیا کا طویل ترین قرآن پاک جو ہے وہ بھی تحریر کیا گیا اور اس کو عرب بک آف ریکارڈ میں اس کو شامل کیا گیا. یہ بھی پاکستان کی ایک کاوش تھی,
پاکستان کی ایک مسلم خاتون تھی جنہوں نے ہاتھ سے اس کو تحریر کیا اور کئی سال ان کو لگ گئے اس کاوش میں. تو جب تک اس طرح کے مسلمان موجود ہیں, اللہ سے محبت کرنے والے, اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے, قرآن پاک سے محبت کرنے والے, تو اسلام کا جو بول بالا ہے وہ پوری دنیا میں ہوتا رہے گا. یہ جو قرآن پاک جس کا ابھی ہم آپ سے ذکر کر رہے ہیں کتنے صفحات پر مشتمل ہے, کتنا ٹائم لگا اس کو تحریر کرنے میں, اس پر ایک خصوصی رپورٹ ہے محمد سجاد علی کی, وہ آپ کو دکھائیں گے. فیصل آباد کے شہری پیر امتیاز حیدر نے اپنے ہاتھ سے قرآن پاک کا نایاب نسخہ تحریر کر دیا. ان کا دعویٰ ہے کہ رنگین خطاطی اور اردو ترجمے کے ساتھ 31 صفحات پر مشتمل 2 جلدوں میں قرآن پاک کا یہ نسخہ پوری دنیا میں سب سے بڑا ہے. اس کے ایک صفحے کی لمبائی 40 فٹ اور اسے کھولنے کے بعد دونوں صفحوں کی چوڑائی لگ بھگ 8.5 فٹ کے قریب ہے. قرآن شریف کے اس کلمی نسخے کی آیات کریمہ, ترجمہ اور رموز و اقاف میں الگ الگ رنگوں کا استعمال کیا گیا ہے. اقبال اسٹیڈیم فیصل آباد میں اس کلمی نسخے کو نمائش کے لیے رکھا گیا تو شہریوں نے اس خوبصورت قرآن پاک کی زیارت کر کے قلبی سکون حاصل کیا. اس موقع پر عظیم لکھاری پیر امتیاز حیدر مجددی نے بتایا, الحمدللہ یہ رنگین نسخہ جو ہے انٹرنیشنل معیار کے مطابق اس کو مرتب کیا ہے تاکہ خدمت قرآن ہو تو اچھے طریقے سے ہو. یاد رہے کہ اس سائز میں دنیا کے اندر ترجمے کے ساتھ خواہ قلمی ہو یا چھپا ہوا نسخہ کوئی بھی موجود نہیں ہے. خوبصورت فن خطاطی کا یہ عظیم نسخہ شب و روز کی محنت سے 425 دنوں میں مکمل کیا گیا. اس سے پہلے پیر امتیاز حیدر مجددی کو دنیا کا طویل ترین قرآن پاک لکھنے کا اعزاز بھی حاصل ہے جسے عرب بک آف ورلڈ ریکارڈ میں شامل کیا گیا تھا. اس قرآن شریف سے پہلے بھی الحمدللہ میں نے 3411 فٹ طویل دنیا کا قرآن شریف تحریر کیا تھا. اس کی جو چوڑائی تھی وہ 27 انچ تھی, لمبائی اس کی 3411 فٹ تھی اور دنیا کا طویل ترین الحمدللہ وہ نسخہ تھا. وہ نسخہ جو ہے وہ عرب بک آف ورلڈ ریکارڈ میں الحمدللہ انہوں نے اس کو ورلڈ ریکارڈ کے طور پہ اپروو کیا ہے. انٹرنیشنل معیار کے مطابق ہاتھ سے تحریر کیا گیا قرآن پاک یقینی طور پر امت مسلمہ بالخصوص فیصل آباد کے واسیوں کے لیے قابل فخر ہے. پیر امتیاز حیدر نورانی مجددی دنیا کا طویل ترین قرآن پاک ورلڈ ریکارڈ میں شامل کرنے کے بعد دنیا کا پہلا اردو ترجمے کے ساتھ رنگین کتابی نسخہ تیار کرنے کے بعد پرعزم ہیں کہ اس کو بھی ورلڈ ریکارڈ میں شامل کیا جائے گا. کیمرہ مین ملک عرفان کے ساتھ محمد سجاد علی, پبلک نیوز. یہ خصوصی رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی اور بہت خوبصورت یہ شاہکار ہے فن خطاطی کا اور انٹرنیشنل معیار کے مطابق اس قرآن پاک کو جو ہے وہ تحریر کیا گیا ہے. ہمارے ساتھ اس وقت ہمارے رپورٹر محمد سجاد علی فیصل آباد سے موجود ہیں. سجاد, یہ بتائیے گا یہ ہم نے خصوصی رپورٹ بھی دیکھی ہے, جن شہری نے یہ نسخہ تیار کیا ہے کلمی نسخہ, سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا ان کی انسپریشن کیا تھی, موٹیویشن کیا تھی, کیونکہ اس سے پہلے یہ ایک ایسا ہی طویل ترین قرآن پاک جو ہے وہ بھی تحریر کر چکے ہیں جسے عرب بک آف ریکارڈ میں شامل کیا گیا ہے. جی بالکل, یہ شہری جو ہیں امتیاز حیدر مجددی, انہوں نے جو پہلا قرآن پاک لکھا تھا وہ طویل ترین قرآن پاک تھا, یعنی کہ لمبا قرآن پاک لکھا گیا تھا جس کی لمبائی جو ہے وہ 3411 فٹ تھی. تو ان کا مقصد یہی ہے کہ ہم یہ خدمت قرآن کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور جو اس کو ان کا مقصد تھا کہ اس کو ہم قرآن پاک کو ورلڈ ریکارڈ میں شامل کر سکے, گینز بک کو ورلڈ ریکارڈ میں لے کے جائیں. اس کی ٹرم آف کنڈیشن کچھ ایسی تھی کہ وہ اسلامی لحاظ سے وہ ہمیں سوٹیبل نہیں تھی, جس پر عرب بک کو ورلڈ ریکارڈ نے ان کے اس قرآنی نسخے کو جو ہے وہ اپنے ریکارڈ میں شامل کر دیا. اس کے بعد پھر انہوں کا جذبہ جو ہے وہ اور بڑھا اور انہوں نے کوشش کی کہ ہم جو ہے دنیا کا بڑا قرآن پاک بھی لکھیں جس جو جلد میں ہو. یہ 2 جلدوں میں ہے اور اس کے 31 صفحات ہیں اور اس کو ہاتھ سے لکھا گیا. اور یہ رنگین قرآن پاک کا نسخہ ہے, یہ اس لحاظ سے بھی منفرد ہے کہ یہ پہلا رنگین قرآن پاک لکھا گیا ہے جس کے جو ہیں وہ رموز و کارب اور سب کو مختلف کلروں میں تحریر کیا گیا ہے. اور یہ ہاتھ سے لکھا گیا ہے, کلمی نسخہ ہے, اس لحاظ سے یہ کافی منفرد ہے. بالکل کلمی نسخہ ہے, کافی منفرد ہے, خوبصورت ہے. سجاد, جس طرح سے مختلف رنگوں کا اس میں استعمال کیا گیا ہے, ایک تو یہ بتائیے گا کتنا وقت لگا اس قرآن پاک کو تحریر کرنے میں اور ساتھ ہی ساتھ کن رنگوں کا تحریری میں استعمال کیا گیا؟ جی بالکل, اس کلمی نسخے کو تحریر کرنے میں تقریباً 425 دن لگے ہیں. اس طویل محنت کے بعد انہوں نے اس میں 4 رنگوں کا استعمال کیا ہے, بلیک, گرین, ریڈ اور ایک کلر اس میں اور تھا جس کو انہوں نے اس میں ایڈ کیا. اور یہ جو رنگین نسخہ ہے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ اردو ترجمے کے ساتھ بھی اس سے پہلے انہوں نے ایک نسخہ لکھا تھا جس میں ترجمہ شامل نہیں تھا,
تو جس کو پھر آگے گنز بک ورلڈ ریکارڈ میں جگہ نہیں ملی، تو اب انہوں نے اس کو ترجمے کے ساتھ تحریر کیا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ صاحب ہمیں اس حوالے سے اپڈیٹ کرے تھے. بہت زبردست یہ کاوش ہے اور اس ہدیے کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ. بریک کے بعد ایک بار پھر سے گڈ مارننگ پبلک میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ناظرین، ابھی ہم ایک بہت اہم ٹاپک جو ہے وہ ڈسکس کرنے والے ہیں. ہم سب نے نوٹ کیا ہے کہ حالیہ کچھ عرصے میں پاکستان میں ہراسمنٹ کے کیسز میں بہت زیادہ اضافہ دیکھنے میں آیا ہے. سیکچول وائلنس، ڈومیسٹک وائلنس بہت زیادہ بڑھ چکی ہے. ہم موٹر وے کیس دیکھیں، ہم نور مقدم کیس دیکھیں، ہم زینب قتل کیس دیکھیں، بچیوں سے لے کر بڑی عمر کی خواتین تک کوئی بھی جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے. اچھا، یہ تمام وہ کیسز ہیں جو ہائی پروفائل کیسز بن جاتے ہیں، میڈیا پر آ جاتے ہیں، لیکن اس طرح کے بے شمار کیسز ہیں جو میڈیا پر نہیں آتے، جن کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھائی جاتی. انسیکیورٹی کا فیکٹر جو ہے وہ خواتین میں بہت زیادہ بڑھ چکا ہے. اس کے لیے میرے خیال میں ہر ایک کو انڈیویجولی اپنی کیپیسٹی میں اپنا رول ضرور ادا کرنا چاہیے. ان واقعات کو جتنا بھی کنڈیم کیا جائے وہ کم ہے. اسی طرح ہماری جب آرٹسٹ برادری، سنگر کمیونٹی سے وابستہ، سنگر سے جو کمیونٹی سے وابستہ جو لوگ ہیں، وہ اس پر جب اپنی آواز اٹھاتے ہیں تو میرے خیال میں کہیں نہ کہیں اس کا امپیکٹ ضرور آتا ہے. اگر ان واقعات کی مکمل روک تھام نہیں بھی ہو سکتی، لیکن ان واقعات کو کنٹرول کرنے میں معاونت ضرور حاصل ہو سکتی ہے. اسی طرح کا یہ گانا پاکستان کے نامور موسیقار، گلوکار اور برابری پارٹی کے سربراہ جواد احمد صاحب نے ریلیز کیا ہے، حالیہ دنوں میں ریلیز ہوا ہے، جس میں ویمن امپاورمنٹ کی بات کی گئی ہے، خواتین کے حقوق کی بات کی گئی ہے، ریپ کو کنڈیم کیا گیا ہے. آج کے اس شو میں جواد احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جواد صاحب، تھینک یو سو مچ، ویلکم ٹو دا شو. ابھی ہم آپ کا وہ گانا بھی اپنے ناظرین کو آن ایئر دکھائیں گے. بہت زبردست گانا ہے، کل میں نے اس کو دیکھا بھی. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کے مائنڈ میں یہ آئیڈیا آیا کیسے کہ آپ کو خواتین کے حقوق پر بات کرنی چاہیے، ویمن امپاورمنٹ پر بات کرنی چاہیے؟ میرے خیال میں ابھی بہت کم اس پر آرٹسٹ کمیونٹی جو ہے وہ اس طرح سے سوچ رہی ہے، اس پر کام کر رہی ہے. آپ نے نا بہت ہی پرٹیننٹ کویشچن پوچھا ہے. اگر آپ پاکستان میں دیکھیں نا اس وقت ہو کیا رہا ہے، تو ایک پالیسی لیول کے اوپر پاکستان میں ایک کلچرل فیشزم ہے جو ہو رہا ہے. اس میں کیا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو جج کر رہے ہیں کہ یہ کیسا ہے، اس کا ڈریس کیسا ہے، یہ کہاں سے آ رہا ہے، یہ کس طرح گفتگو کر رہا ہے، خاص طور پہ خواتین کو. ابھی جو ججمنٹ ہے یہ بڑھتی جا رہی ہے. یہ جو ہم ریپس کی بات کرتے ہیں نا، جب ہم یا تو ہم وائلنس کی بھی بات کرتے ہیں، جو سیکشل وائلنس آپ کہہ رہی ہیں، ہراسمنٹ ہے، اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر ایسا ہے جو کہ تھرڈ ورلڈ میں ہے، جو کہ ایڈوانس ورلڈ میں کم ہے. وہ یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو لڑکی ہے نا یہ اچھی ٹھیک ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کے کپڑے ایسے ہیں، یہ جا ایسی رہی ہے، جج کرتے ہیں، یہ آرام سے پھر رہی ہے، یہ اکیلی جا رہی ہے، یا یہ بڑی کانفیڈنٹ ہے، ہنس بول رہی ہے، اونچے اونچے کہکے لگا رہی ہے. لوگ اس طرح آپ کو جج کرتے ہیں. یہ تھرڈ ورلڈ میں ہے زیادہ. میں نے دوبارہ آپ کو کہا. اچھا، جب یہ چیز شامل ہو جائے نا اس بات کے ساتھ کہ آپ کو موقع مل جائے کسی کو امپاور کرنے کا، اوور پاور کرنے کا، سوری، تو اس وقت آپ پھر یہ بھی آپ کا ایک فیکٹر آ جاتا ہے کہ یہ تو ٹھیک ہی نہیں ہے. یہ پاکستان میں نے دیکھا زیادہ شروع ہو گیا. اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے جو حکمران ہیں وہ غیر ذمہ دارانہ گفتگو بھی کرتے ہیں. بالکل ٹھیک آپ بات کریں. جب آپ ڈریسز کی بات شروع کر دیتے ہیں، ریپ کو وہ ڈریسز کے ساتھ جوڑتے ہیں. جی، عمران خان نے صاف کہا جی کہ وہ ڈریسز اس طرح کے ہوتے ہیں، اسے ریپ ہوتے ہیں. پوری دنیا میں یہ بات اسٹیبلشڈ ہے. جو لوگ اس کے اوپر کام کرتے ہیں، این جی اوز ہیں، بڑی بڑی آرگنائزیشنز ہیں جو کہ انسانی سائیکالوجی کو دیکھ کے بات کرتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ یہ تو کہیں فیکٹر ہے ہی نہیں. فیکٹر اصل میں اور ہیں. اچھا، یہ جب آپ کہتے ہیں نا کہ فیسینیشن ہو جاتی ہے، انفیچویشن ہو جاتی ہے، یا دیکھ کے اٹریکشن پیدا ہوتی، وہ ایک علیحدہ بات ہے. وہ بالکل ہوتی ہے. وہ انسان جب بھی کوئی نکلتا ہے، مرد بھی نکلتے ہیں اچھے کپڑے پہن کے. کیوں نکلتے ہیں؟ تاکہ اچھے لگیں. عورتیں بھی نکلتی ہیں. یہاں تک ٹھیک ہے. لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ اس سے ریپ ہوتا ہے، ریپ بالکل ایک علیحدہ چیز ہے. وہ آپ کسی کو اوور پاور کر کے کرتے ہیں. اس کے اندر پاور ایکویشن بھی ہے، اور اس کے اندر یہ والے معاملات بھی ہیں کلچرل کے. جی یہ ٹھیک ہی نہیں ہے، بس ٹھیک ہے. اور میرے خیال میں سائیکلوجیکل آپ کے ایشوز بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں. آپ کے بچپن میں کوئی نہ کوئی کمیاں رہ گئی ہوتی ہیں. موسٹلی ہم ریپسٹ دیکھیں تو وہ بچپن میں خود ان چیزوں کا شکار ہوئے ہوتے ہیں. ان کی ٹریننگ، ان کی کاؤنسلنگ نہیں ہوئی ہوتی. جیسے وہ گرو کرتے ہیں تو وہ پھر ان میں وہ ایک فیکٹر آتا ہے اور وہ اس چیز کو ریپیٹ کرتے ہیں. یہ بھی ہے، بالکل ہے. اور یہ اصل میں زیادہ ایڈوانس کنٹریز جو ہیں، مطلب میں ویسٹ کی بات کروں گا، وہاں بھی یہ والی وہ ہیں، اسٹڈیز ہیں. لیکن ہمارے ملک میں تو ویسے ہی کوئی لا نہیں ہے نا.
اور ایون گھروں کے اندر لوگ کچھ کر لیتے ہیں تو کوئی کسی کو کچھ کہہ نہیں سکتا. اپنے رشتے دار آج جو این جی اوز کہتی ہیں جو ڈیٹا ہے ان کا, آپ ان کی بات نہ مانے تو اور بات ہے, آپ خود کھول لیں این جی او, پھر آپ خود جا کے ڈیٹا جمع کریں. این جی اوز کا ایک کام ہے, وہ یہ کرتی ہیں, یا تو آپ ان کو چیلنج کریں نا کورٹ میں جا کے, وہ یہ کہتی ہیں کہ ڈومیسٹکلی اتنا زیادہ ابیوز ہے اور اپنے رشتے دار کر رہے ہوتے ہیں, ارد گرد کے ہمسائے کر رہے ہوتے ہیں, بڑے کچھ ہوتے ہیں, بچوں کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے. تو اس ملک میں تو اور بھی تھرڈ ورلڈ کے ملکوں میں یہ بہت بڑی پرابلم یہ بھی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ یا تو آرام سے کر لیتے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا, اور جب وہ کرتے ہیں تو وکٹم جو ہوتا ہے وہ شرمندگی سے کسی کو بتاتا بھی نہیں. میرے خیال میں یہاں پر یہ والا فیکٹر زیادہ ہے, شرمندگی والا. ایک تو جس طرح سے ڈومیسٹک وائلنس, یہ سیکچول وائلنس اپنے گھروں میں اگر ہم دیکھیں, سراؤنڈنگز میں دیکھیں, تو یہ بہت زیادہ کامن ہے. اس کے بعد جب ایسے واقعات ہو جاتے ہیں تو پھر بچیوں کی اسپیشلی, ایون بچوں کی بھی, کہ زبان نہیں کھولنی, بدنامی ہوگی, شرمندگی ہوگی. اور آپ دیکھیں جتنے ریپ کیسز رپورٹ ہوتے ہیں, یہ بھی کچھ عرصے سے ٹرینڈ ہوا ہے رپورٹ ہونے کا. کتنے تو لوگ ایسے ہیں جو شرمندگی کے مارے ان کو رپورٹ ہی نہیں کرتے. اور جس طرح سے ہمارے حکمرانوں کا بھی میرے خیال میں اس میں بہت زیادہ رول ہے. جس طرح سے ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب اس طرح سے ایک انٹرنیشنل میڈیا پر بیٹھ کے کہیں گے کہ جی ریپ اس لیے ہوتی ہیں کیونکہ خواتین کا لباس ایسا ہوتا ہے جس سے مردوں کو ٹیمپٹیشن ہوتی ہے. تو میرے خیال میں تو آپ ریپسٹ کو جواز فراہم کر رہے ہیں. میں یہی تو کہہ رہا ہوں آپ سے. دیکھیں بڑی امپورٹنٹ بات ہے یہ کہ جب آپ اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں نا, تو بیسکلی آپ یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ پاکستان میں عورتیں اس وقت پڑھائی کی طرف جا رہی ہیں, لوگ ان کو پڑھا رہے ہیں, شکر کریں کافی زیادہ لوگ پڑھا رہے ہیں, خاص طور پہ اربن ایریاز میں. پھر عورتیں کام کے لیے نکل رہی ہیں. اس وقت ان کو چاہیے کنڈیوسیو انوائرمنٹ, اس وقت ان کو چاہیے ایک ایکسیپٹیبلٹی. جب اس طرح کی باتیں کو حکمران کرنا شروع کر دے تو یہ الٹا آپ ریسیڈ کرتے ہیں بجائے کہ آپ جو ہے وہ آگے جانے کے, پروگریس کرنے کے. اور یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے اس وقت کہ پاکستان کے اندر جب کوئی کچھ کہہ دیتا ہے اس کے بعد وہ مانتا بھی نہیں کہ میں نے غلط کہا ہے, وہ اس پہ سٹیک کرتا ہے. اچھا, اس کو ادھر ادھر کی باتیں کر کر کے وہ پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے. اصل بات تو یہ ہے کہ بھائی آپ نے غلط بات کی ہے, آپ مان جائیں یہ بات کہ آپ نے غلط کی ہے. نہیں وہ بات پھر سٹیٹمنٹ بات میں یہ آتی ہے کہ ہمارے بیان کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا. نہیں, یہ بالکل غلط بات ہے. ابھی بھی جو انہوں نے ایک جگہ اس کی وضاحت کرنے کی کوشش کی ہے اور اس پہ لوگ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وضاحت آ گئی ہے, کوئی نہیں آئی. اگر آپ اس کو پورا سنیں تو آخرکار وہ پھر وہی کہہ رہے ہیں. آپ کو ایک بڑی عجیب بات بتاؤں, انڈیا میں ایک بس کے اندر ریپ ہوا تھا ایک لڑکی کا. اس کا جو تھا نا مین جو کلپریٹ تھا, جب اس سے پوچھا گیا نا, اس نے خودکشی کر لی تھی بعد میں جیل کے اندر. وہ اس کو موت کی سزا ہوئی تھی لیکن اس نے خودکشی کر لی. اس سے پوچھا گیا کہ آپ نے کیوں کیا؟ اس نے کہا کیونکہ یہ لڑکی ٹھیک نہیں تھی, اس کا ڈریس ایسا تھا. یہ آپ ایک ریپسٹ کا جو مائنڈ سیٹ ہے, آپ وہ بول رہے ہیں, آپ حکمران ہیں, آپ وہی بات کر رہے ہیں جو وہ کر رہا ہے, تو فرق کیا ہے؟ تو اس لیے دیکھیں پاکستان میں ایک بڑا مسئلہ ہو رہا ہے کہ یہاں پہ لوگ جج کرنا شروع ہو گئے ہیں اور یہ بڑھ رہا ہے. میں نے گانا پتہ کیوں بنایا ہے, یہ تو پے در پہ واقعات تو ہوئے ہی ہوئے ہیں, لیکن مجھے انویژن میں یہ کر رہا ہوں کیونکہ میں ایک پولیٹیکل پارٹی چلاتا ہوں. میں اس ملک میں الیکشن لڑ کے اس ملک کی سوسائٹی کو کلچرلی, سوشلی اور اکنامکلی تینوں کو ڈیولپ کرنا چاہتا ہوں. پارٹی کا کام کیا ہوتا ہے, ہم یہ کرنا چاہتے ہیں نا پاور میں آگے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسپیکٹ بہت ضروری ہے اسے بات کرنا. اور چونکہ دوسری طرف سے ایک نیریٹو آ رہا ہے اور وہ غلط نیریٹو ہے ہمارے خیال میں, اور وہ نیریٹو پروموٹ کر رہا ہے اس چیز کو کاؤنٹر کرنے کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے. اس کو ہم نے کاؤنٹر کیا ہے اس گانے سے کہ یہ ساری عورتیں جن کی ہم بات کر رہے ہیں, ہم کسی کو کچھ کہہ رہے ہیں, کسی کو کچھ کہہ رہے ہیں, یہ کسی نہ کسی پاکستانی گھر کی عورتیں ہیں, یا کسی نہ کسی کی بہن ہے, کسی نہ کسی کی بیوی ہیں, کسی نہ کسی کی ماں ہے, کسی نہ کسی کی بیٹی ہیں. اور یہ چاروں رشتے ان کے ساتھ کہیں نہ کہیں معاشرے میں جڑے ہوئے ہیں. اگر آپ اپنے گھر کی خواتین کی عزت کرتے ہیں, اگر آپ کے گھر میں عورتیں چادر لیتی ہیں یا آپ کے گھر میں عورتیں برقع لیتی ہیں, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس گھر میں عورتیں دوپٹہ لیتی ہیں یا کوٹ پہن لیتی ہیں سیدھا ان کو لگتا ہے کہ اس طرح میں ٹھیک لگ رہی ہوں, تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ان کو جج کریں. اور اب یہ ہو ہی رہا ہے کہ لوگ ڈریس کے معاملے میں جج کرنا شروع ہو گئے. اور آخری بات رحمہ میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں آپ جب ویگ بات کرتے ہیں نا, غیر واضح, تو یہ بڑی منافقت کی نشانی ہوتی ہے. آپ کو ڈائریکٹ سیدھی بات کرنی چاہیے. آپ پھر بتائیں کہ کون کون سے ڈریسز ہیں جو میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ پہنیں. اور میرے خیال میں ڈریس کو تو اس چیز کے ساتھ جوڑنا ویسے ہی بالکل آپ بتائیں نا. اور کیونکہ آپ نہیں بتا سکتے, آپ نے شوشہ چھوڑا ہے, اب وہ جو شوشہ چھوڑا ہے نا اس کی جو کونوٹیشنز ہیں
وہ لوگ کچھ بھی لے سکتے ہیں. اچھا ہم تھوڑا سا پولیٹیکل ہو رہے ہیں لیکن اس پہ چلے میں بھی تھوڑا سا ایڈ آن کرنا چاہوں گی کہ ڈریس کا تو بالکل اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر ڈریس کا ہی تعلق ہو تو بچیوں کے ساتھ ریپ کیوں, ان کے اس میں کیا خرابی ہوتی ہے ڈریسز میں؟ ایون قبروں میں موجود خواتین کے ساتھ جو ریپ ہوتے ہیں اس میں قبروں میں موجود خواتین کے چھوٹے بچوں کے ہوتے ہیں. تو یہ تو ڈریس کے ساتھ جوڑنا سراسر مطلب ایک نااہلی ہے اور اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے. خیر, جواد احمد صاحب کا جو حالیہ گانا جو ریلیز ہوا ہے جس میں انہوں نے ایک بڑا زبردست میسج بھی دیا ہے, پہلے چل کے وہ گانا دیکھتے ہیں. بہت زبردست گانا. پاکستان کے نامور چہرے خواتین کے اس ویڈیو میں دکھائے گئے ہیں. بہت زبردست کاوش ہے. پرسنلی میں نے کل بھی آپ کا یہ گانا دیکھا تھا, مجھے بہت زیادہ پسند ہے اور میسج بڑا اس میں زبردست دیا گیا ہے. اور میرے خیال میں جو باقی بھی آرٹسٹ کمیونٹی ہے, سنگرز ہیں, ان کو بھی اس طرح سے کہیں نہ کہیں اپنا جو رول ہے وہ پلے کرنا چاہیے. کریں گے انشاءاللہ. اس کے بعد انشاءاللہ انیشیٹو تو آپ نے لے لیا ہے, پھر آپ نے آغاز کر دیا ہے, اللہ کرے پیچھے پیچھے سارے آئیں. اور مجھے آپ بھی جو امپاورڈ ویمن ہے نا, دیکھیں آپ بھی آپ سمجھیں اس کا حصہ ہیں. مجھے یہ پاکستان کا اصل فیس دیکھنا ہے. پاکستان کے اندر یہ ذہن میں رکھیں سارے جو مجھے سن رہے ہیں کہ چائنا کے اندر عورتیں اور مرد برابر کام کر رہے ہیں. چائنا کی جو ترقی ہے اس کے اندر اس کی آدھی پاپولیشن جو عورتوں کی ہے اس کا سب سے بڑا رول ہے. دنیا میں اتنا نہیں عورت کام کری جتنا چائنا میں کری. اس کے علاوہ ایون ویسٹ میں بھی اتنا نہیں کری جتنا چائنا میں کری ہے. تو آپ دیکھ لیں پروگریس دیکھیں, ان کی وہ جو گروتھ دیکھیں, اکنامک گروتھ دیکھیں, اس کے نمبرز دیکھیں اور کتنے عرصے سے کانسٹنٹلی وہ اس طرح ہیں. پاکستان کے اندر جب تک آپ کی عورت ورک فورس کا حصہ نہیں بنے گی آپ ان ممالک سے کمپیٹ ہی نہیں کر سکتے. اور اگر آپ نے عورتوں کو باہر نکالنا ہے تو آپ نے ان کو انوائرمنٹ دینی ہے, آپ نے ان کو ماحول دینا ہے, سیکیور. آپ نے گفتگو بھی دھیان سے کرنی ہے, ہم سب نے دھیان سے کرنی ہے. میں صرف حکمرانوں کی بات نہیں کر رہا, ہم سب کو دھیان سے گفتگو کرنی ہے. اگر ہم اپنے گھر کی عورتوں کو باہر بھیج رہے ہیں تو ذہن میں رکھیں کہ آپ نے جو معاشرہ اور ماحول کریٹ کیا ہے آپ کی بہن یا بیٹی بھی وہیں جا رہی ہے. بالکل ٹھیک آپ بات کر رہے ہیں, بہت زبردست آپ اپنی اس گفتگو کے دوران میسج بھی کنوے کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک آپ بات کر رہے ہیں, لیکن ابھی ہمیں شو میں ایک بریک شامل کرنی ہے. یہ ٹاپک اس طرح کا ہے کہ اس پر ہم مزید بھی گفتگو کریں تو وہ کم ہے. ایک بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اسی ٹاپک پر بات کریں گے. جواد احمد صاحب ہمارے ساتھ شو میں موجود رہیں گے. آپ سے ملاقات ہوگی ایک بریک کے بعد. گڈ مارننگ پبلک. بریک کے بعد ایک بار پھر سے گڈ مارننگ پبلک میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اولمپکس کی بات کریں گے. اولمپکس مقابلوں میں دیکھا گیا ہے کہ تمام ممالک میں جو لوگ کھیلوں سے محبت کرتے ہیں ان کے جو جذبات ہیں وہ شدت اختیار کر جاتے ہیں اور وہ بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہوتے ہیں. ایون ہم پلیئرس کو بھی دیکھیں تو وہ اپنے ملک کو جتانے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دیتے ہیں کہ کسی طرح سے ہمارا جو ملک ہے وہ جیتتا جائے. اسی طرح جو آڈینس ہوتی ہے وہ بھی اپنے پلیئرس کو دیکھ کر بہت زیادہ انٹیکٹ ہوتی ہے, بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہوتی ہے. اس دفعہ کے ٹوکیو اولمپکس کی اگر بات کی جائے تو پاکستان کی کوئی پرفارمنس اوور آل اتنی اچھی نہیں رہی. پاکستان کے ویٹ لفٹر طلحہ طالب اور جو ایتھلیٹ تھے ارشد ندیم, انہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا. آلدو کہ کوئی تمغہ تو حاصل نہیں کر سکے لیکن پھر بھی انہوں نے ہمیں پراؤڈ فیل کروایا. ان کی پرفارمنس بہت اچھی تھی. اسی طرح سے بہت عرصے سے یہ معاملہ زیر غور ہے کہ اولمپکس میں کرکٹ کو شامل ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. تو کرکٹ کی جو عالمی تنظیم ICC ہے, گزشتہ روز یعنی کہ 10 اگست کو ICC نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم نے جو پروپوزل ہے اولمپکس کے حوالے سے کہ اس میں جو 2028 میں لاس اینجلس میں اولمپکس ہونے ہیں کرکٹ کو اس کا حصہ بنایا جائے. اس کے لیے ایک ورکنگ گروپ بھی جو ہے وہ تشکیل دے دیا گیا ہے. لوگوں کی اس میں مختلف آراء جو ہیں وہ منظر عام پر آ رہی ہیں. کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ کرکٹ کو اولمپکس کا حصہ ہونا چاہیے, کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اولمپکس میں کرکٹ کو اولمپکس کا حصہ نہیں ہونا چاہیے. تو ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے یہ آج ہم اپنے اینالسٹ سے جانیں گے. ہمارے سپورٹس اینکر سپورٹس اینالسٹ عرفان ظہیر اس وقت ہمیں شو میں جوائن کر چکے. عرفان تھینک یو سو مچ, ویلکم ٹو دا شو. دیکھ بھی لیا ہوگا آپ نے ICC نے گزشتہ روز جو پروپوزل دیا ہے, سارا کچھ آپ نے بتا دیا. میرا تو میں نے بتا دیا ہے. چلے میرے بتانے کے باوجود بھی آئی بیٹ کہ آپ کے پاس بہت کچھ ہوگا بتانے کے لیے. کی جا سکتی ہے بات لیکن کافی ڈیٹیل ماشاءاللہ آپ نے سارا کچھ بتا دیا. اچھا, جس طرح سے ICC کی جانب سے کل پروپوزل جو ہے وہ بھیج دیا گیا ہے 2028 میں جو لاس اینجلس میں بھی تو بہت ٹائم ہے, لیکن کرکٹ کو جو ہے وہ شامل ہونا چاہیے. اس حوالے سے غور کیا جا رہا ہے, لوگوں کی اوپینینز آ رہی ہیں ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے. آپ کا کیا خیال ہے؟ لاسٹ ایئر دسمبر سے یہ بات چل رہی ہے کہ اس کو اولمپکس کا پارٹ ہونا چاہیے, جیسے دوسری سپورٹس آ رہی ہیں تو اس کا بھی جیسے جوڈو کو ایڈ کیا گیا اور کئی 2-4 سپورٹس اس دفعہ ایڈ کی گئی, تو کرکٹ کو بھی ایڈ ہونا چاہیے. اب اس میں کئی لوگوں کا کوسچن یہ تھا کہ اتنی ڈیلے کے ساتھ اتنے ٹائم کا کیوں لیا جا رہا ہے.
موسٹلی اولمپکس جس کنٹریز کے اندر ہوتے ہیں ادھر آپ نے دیکھا ہے کہ وہ کرکٹ لوننگ نیشنز نہیں ہیں. جیسے ہم ٹوکیو کی بات کریں تو ادھر کرکٹ نہیں کھیلی جاتی. تو آپ کو جو انتظامی امور ہے اس کو دیکھنے کے لحاظ سے آپ کو بڑے اسٹیڈیم چاہیے, کیونکہ کرکٹ باقی سپورٹس تو چھوٹی جگہوں پہ ہو جاتی ہے, انڈور بھی ہو جاتی ہے, کرکٹ کے لیے آپ کو پراپر بڑا اسٹیڈیم چاہیے ہوتا ہے. پھر آپ کے ایک نہیں, آپ کو کئی چاہیے ہوں گے. پھر اس کے علاوہ آپ کو دوسرے لاجسٹک کے لحاظ سے, کیونکہ ایک بڑی گیم ہے یہ, سب سے بڑی اگر دیکھا جائے تو ورلڈ کی سب سے بڑے پرسپیکٹیو یا گراؤنڈ کے اندر یہ کھیلی جاتی ہے. تو اس لحاظ سے لاجسٹک اور فائنینشیلس کے پوائنٹ آف ویو سے آئی سی سی نے بھی اوبیسلی اپنا پرپوزل دیا, اور اولمپک فیڈریشن بھی اس پہ دیکھے گی کہ ٹائم آپ کو زیادہ چاہیے. جیسے انہوں نے سم ہاؤ ٹینٹیٹیو تو بتا دیا کہ 2028 میں لاس اینجلس میں یہ ہم اس کو پارٹیسپیٹ اس کو کریں گے, شامل کریں گے. تو اس لحاظ سے انہوں نے یہ تمام چیزوں کو کنسیڈریشن میں رکھتے ہوئے یہ کہا کہ یہ تمام چیزیں آرگنائز کرنے کے لحاظ سے تھوڑا ٹائم چاہیے ہوگا. تو میرا خیال ہے اس اچھا, یہ آپ کو لگتا ہے کہ 2028 کا ٹائم اسی لیے دیا ہے کہ ان کو اپنی ذرا چیزیں جو ہے وہ مینیج کرنی چاہیے. اس کے لیے آبویسلی پھر ان کو جس طرح سے آپ اسٹیڈیمز کی بھی بات کر رہے ہیں وہ بھی بڑے بنانے پڑیں گے. اور پھر کرکٹ ہر کنٹری نہیں کھیلتی, جیسے دیکھا جائے بہت کم ممالک ہیں بڑے لیول پہ, تو صرف 9-10 کنٹریز ہیں, 4-5 یا 6 آپ ہارڈلی ٹیم ایسی کہہ سکتے ہیں جو سپورٹنگ ٹیم ہوتی ہیں. دوسرا اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ اس میں آپ کو فارمیٹ بھی چوز کرنا پڑے گا. موسٹ لائکلی جو نظر آ رہا ہے وہ T20 ہی ہوگا, کیونکہ او ڈی اے اگر ہوتا ہے تو وہ پھر کافی لمبا ہو جائے گا, اور وہ اولمپکس کو آپ کو سرٹن ٹائم پیریڈ کے اندر کٹ ڈاؤن بھی کرنا ہوتا ہے, پھر آپ کو اس کو اینڈ کی طرف بھی لے کے جانا ہوتا ہے. جس طرح باقی سپورٹس ہے وہ 2-4 راؤنڈ ہوئے اور پھر فائنل ہوا اور پھر دیٹس اٹ. اسی طرح کرکٹ کا گیم جو کیونکہ لمبی گیم ہوتی ہے, ٹائم ٹیکنگ بہت زیادہ ہے, تو او ڈی آئی یا ٹیسٹ تو پاسبل نہیں ہے. موسٹ لائکلی یہ T20 کو ہی فارمیٹ کو چوز کریں گے, اور تاکہ جلدی سے میچز ہوں اور اس میں 2 گروپس بنا کے. لیکن ان یور اوپینین, پرسنل اوپینین, ہونا چاہیے یا نہیں 100% ہونا چاہیے جی. دیکھیں میں نے جیسے کہا کہ یہ آلدو کے کم کنٹریز کے اندر کھیلا جاتا ہے, لیکن اس کی فین فالوئنگ ہم نے دیکھا کہ فٹ بال کے بعد یا ٹینس کے بعد تیسرے نمبر پہ آتی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, اس کی دنیا پوری بہت فالو کی جاتی ہے کرکٹ. اب تو وہ کنٹریز نے بھی کھیلنا شروع کر دی, جیسے یو ایس اے کی بات کریں, انہوں نے بھی اپنی ٹیم اسٹیبلش کرنا شروع کر دی ہے, ادھر سے بھی پوری دنیا سے لڑکے جا رہے ہیں. تو وہ ایک اچھی چیز ہے, اور ہمارے لیے خوشائن اس لیے سب کانٹیننٹ کے اندر کہ سب کانٹیننٹ کے سارے کنٹریز ہی سام ہاؤ کھیلتے ہیں. پاکستان کھیلتا ہے, انڈیا کھیلتا ہے, بنگلہ دیش, سری لنکا. تو ایک اچھی چیز آ جائے گی. جیسے انفارچونیٹلی ہم نے دیکھا کہ ہمارا صرف 10 لوگوں کا اسکواڈ تھا ہاکی, جس میں ہم نے 5 ڈیکڈ تک راج کیا. اب 2 دفعہ سے ہماری قومی کھیل ہاکی ہے, اور کیا ہستہ حالی کا شکار ہے. اور وہ کیا ہوگا کہ ابھی وہ دونوں دفعہ کوالیفائی نہیں کر سکے ہم اولمپکس کے لیے. تو چلے ایٹ لیسٹ ہمارے کچھ لوگ تو نظر آئیں گے اس میں جاتے ہوئے. اچھا, اس میں کچھ لوگوں کی اوپینین یہ بھی آ رہی تھی کہ جب مطلب نارملی انڈیا اور پاکستان کا میچ ہوتا ہے تو ہر ایک کی نظریں اس میچ کی طرف ہوتی ہیں. یہ اولمپکس جو ہیں اس میں واحد اس طرح سے گیمز کھیلے جاتے ہیں کہ لوگ جو ہیں ایون پاکستانیز اور انڈینز وہ ذرا اس مطلب کیا کہتے ہیں اس مائنڈ سیٹ سے باہر آ جاتے ہیں کہ بھئی اب مقابلہ ہوگا, ڈفرینٹ قسم کے گیمز ہوتے ہیں. تو اس لیے مطلب لوگوں کی جو توجہ ہے وہ دوسری طرف ہی رہنی چاہیے, کرکٹ کو حصہ نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں جہاں تک اولمپکس کی بات ہے تو اولمپکس جو ہے وہ سب سے بڑا پلیٹ فارم ہے, اور اس کو یہ ایک ایسا بڑا پلیٹ فارم ہے کہ جس کو صرف اسپیسیفک کنٹریز نہیں فالو کر رہی ہوتی, پوری ورلڈ فالو کر رہی ہوتی ہے. تو اس لحاظ سے تو ایکسپوجر کے لحاظ سے تو میرا خیال آئی وش کہ پاکستان بھی اس پہ پارٹیسپیٹ کرے, کرکٹ بھی ہو, تاکہ ایک بڑا پلیٹ فارم ملے پوری پلیئرز کو بھی. دوسرا پاکستان انڈیا کی آپ نے بات کی, اوبیسلی بڑے پلیٹ فارم پہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے آئیں گے تو ایک اور شائقین کرکٹ کو, اسپیکٹیٹرز کو ایک اچھی چیز دیکھنے کو ملے گی. اور اس پلیٹ فارم پہ جو پرفارم کرے گا جسٹ لائک اے ورلڈ کپ, میرا خیال ہے شاید اولمپکس کو تو ورلڈ کپ سے بھی بڑا ٹائٹل سمجھا جاتا ہے, کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ ورلڈ کا سب سے بڑا یہ ایک پلیٹ فارم ہوتا ہے, اور سپورٹنگ ایونٹ کے لحاظ سے سب سے بڑا ایونٹ بھی ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے بڑی خوشائن چیز ہے, اور یہ اگر آیا تو میرا خیال ہے ہم جیسے جو کرکٹ لوننگ لوگ ہیں یا اسپیکٹیٹرز ہیں ان کو ایک بڑی اچھی چیز دیکھنے کو ملے گی. اچھا ٹھیک ہو گیا, یہ تو آپ نے اس حوالے سے بات کر دی. اس دفعہ کی جو ٹوکیو اولمپکس میں پاکستانی ایتھلیٹس کی پرفارمنس ہے اس پر آپ کیا کہیں گے؟ طلحہ طالب کی بات کریں, اچھا پرفارم کیا, گو کہ کوئی میڈل حاصل نہ کر سکے. ارشد ندیم کی بات کریں, انہوں نے بھی 5th پوزیشن حاصل کی جیولن تھرو میں, لیکن مطلب میرے خیال میں ہمارے یہاں پر گورنمنٹ اس طرح سے توجہ نہیں دیتی, سہولیات کا فقدان ہے. جس طرح سے ارشد ندیم کے مقابلے پر نیورج چوپڑا تھے, ان کے جو کوچ تھے وہ جرمن تھے, ان کا اپنا ریکارڈ جو ہے وہ 100 میٹرز کا ہے. اسی طرح جو نیورج چوپڑا تھے ان کا 80 میٹر, نیرج چوپڑا ان کا 80 میٹرز کا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے اس دفعہ اوور آل ہمارے صرف 10 ایتھلیٹس تھے, پرفارمنس کیسی؟ بڑا اچھی اور ٹیکنیکل بات ہے کہ نیرج چوپڑا کو 1 سال ٹریننگ کے لیے انہوں نے یورپ بھجوایا. ٹھیک ہے, اس کووڈ کے سینیریو کے اندر بھی کہ اس کو پریپریشن کروانی, اور ہمارا یہ ایک کموڈٹی ہے جو ہمیں ٹائٹل جتوا سکتا ہے. اسی طرح انہوں نے کیا کیا, پاکستان کے پاس اگر بات کریں
تو پاکستان کی تمام اولمپکس جو ہماری فیڈریشن ہے اس کے پاس جو بجٹ تھا, میں پڑھ رہا تھا ایک جگہ پہ کہ پوری فیڈریشن کا 2 کروڑ کا بجٹ تھا اینول. تو آپ 2 کروڑ میں سے پورے پاکستان کے ایمبٹ کو دیکھیں کہ صرف آپ کے پاس 2 کروڑ کا بجٹ ہے, ایک پلیئر کو ہارڈلی 7-8 لاکھ بھی نہیں آپ سپینڈ کر رہے پورے سال کا, تو آپ کو کیسے پروڈیوس کر کے دے سکتا ہے؟ یہ اب بچگانہ بات رہ گئی ہے کہ ٹیلنٹ ہے جی, ٹیلنٹ ہی آپ کو سب کچھ, ٹیلنٹ نہیں تو چلے پھر بھی آپ کو 5ویں نمبر پہ آ کے دکھا دیا, بٹ اگر آپ کمپیٹ کرنا چاہتے ہو, ورلڈ نمبر 1 اور 2 پہ آنا چاہتے ہو, اور ہر طرح آپ کہتے ہو کہ ہم سب سے اوپر ہیں, تو پھر آپ کو فیسلٹیز بھی پرووائڈ کرنی پڑیں گی. بالکل ٹھیک ہو گیا, فیسلٹیز اور تمام چیزوں کے بغیر یہ پاسبل نہیں ہے کہ آپ اس طرح سوچ سکیں. بالکل ٹھیک آپ نے بات کی. ایک آخری سوال, ہمارے پاس صرف لاسٹ 2 منٹس ہیں. کل ویسٹ انڈیز اور پاکستان کا میچ ہونے جا رہا ہے, کمبینیشن, ٹیم کمبینیشن آپ پاکستان کا کیسا دیکھتے ہیں, اور پھر اوور آل کارکردگی؟ دیکھیں ٹیسٹ کی تو ہم نے دیکھا ہے کہ ہمیشہ ایک اسپیسیفک ٹیم ہوتی ہے, ایک آدھی آلٹریشن ہوتی ہے. جو لاسٹ ہماری ٹیم کھیلی تھی اس میں اگر ہم دیکھا جائے تو میرا خیال ہے کہ یاسر شاہ کی انکلوژن لگ رہی ہے, کیونکہ وہ ویسٹ انڈیز کی جو پچز ہے اس پہ ان کا ٹریک ریکارڈ بھی اچھا ہے, اور وہ کافی اچھا پرفارم بھی کرتے آئے ہیں پیچھے یہ یو اے کی کنڈیشن کے اندر اور ویسٹ انڈیز کے اندر بھی. بٹ انجری کے بعد آ رہے ہیں, پریشر بہت زیادہ ہوگا. باقی میرا خیال ہے کہ وہی ہماری بیٹنگ لائن جو لاسٹ سیریز کے اندر کھیلی تھی وہی ایڈ کیا جائے گا. جس طرح سے مڈل آرڈر تو پرفارم نہیں کر رہا, نہیں ٹیسٹ میں پھر بھی بہتر ہے. فواد عالم ہمارے پاس ہیں, وہ کافی ایک اچھے رول پلے کر رہے ہیں, ساؤتھ شکیل بھی ایڈ آ گئی. تو مطلب ہماری وہ دیکھا جائے تو ٹیسٹ کا اسکواڈ تو بڑا ایک آرگنائز ہے, کیونکہ ٹیسٹ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ چینجنگ ایز سچ کی نہیں جاتی, اور اس میں لڑکے ہمارے سارے کافی ٹائم سے کھیل رہے ہیں. رضوان بھی ساتھ سپورٹ کرتے ہیں, ٹیسٹ میں رضوان 6 نمبر پہ آتے ہیں. تو وہ میرا خیال ہے کہ بڑی بیلنس قسم کی ٹیم ہماری لگ رہی ہے, اور میرا خیال ہے کافی اپر ہینڈ پاکستان اباؤٹ ٹماروز میچ. نہیں وہ تو اوبیسلی 5 دن کا ٹیسٹ میچ ہوتا ہے, لیکن پاکستان بہت فیوریٹ ہے, پاکستان ہاٹ فیوریٹ ہے, اور امید ہے کہ پاکستان کل کا میچ جیت جائے گا. ٹوکیو اولمپکس کی بات کی تو وہی جس طرح سے ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ حکومت کو اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. ناظرین, اسی کے ساتھ ہی ہمارا آج کا شو اپنے اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.